अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाज़ात इख्तिलाफात की जंग में बिलाखिर सीज़ फायर हो चुका है। दोनों जमातों ने इख्तिलाफात को हल करने के लिए किस तरह की हिकमत अमली अपनाई है? क्या ये इत्तेहाद आइंदा इंतखाबात और सियासी मैदान में मौसर साबित होगा? इनके दरमियान होने वाली बातचीत से क्या नए सियासी इम्कानात सामने आए हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर किस नौयत की मुश्तरका हुकूमत चला रही है? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और खत्ते में बदलती जंगी सूरत हाल और उसके असरात पर। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद। और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखिल साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले शुमाइला राना साहिबा से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुमाइला साहिबा, सियासत की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो मसला हुआ है, अभी तो नए वज़ीर आला आए हैं, पहला ही कॉन्फ्लिक्ट आपका पुरानी गाड़ियों पर, पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां आप लोगों ने उनको भिजवा दी हैं। वो कहते हैं ये तो हमारे शोहदा की तज़हीक है, तजलील है, ये तो एक्सपायर्ड गाड़ियां आपने भिजवा दी हैं। तो पहला इंटरेक्शन अगर आपका ऐसा हो रहा है तो कैसे ये वर्किंग रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वफाक की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा को गाड़ियां दी गई हैं, उन गाड़ियों का वज़ीर आला साहब को जो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं, वो पहली तो बात है कि वो वज़ीर आला साहब के लिए गाड़ी नहीं थी। वो गाड़ियां जो हैं वो उन हमारे ऑफिसर्स के लिए हैं जिनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में ना तो कोई सेफ सिटी है, ना कैमरे हैं, ना ही उनके पास कोई महफूज जैकेट्स हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो दहशतगर्दी या कोई इसका सामना हो तो वो अपने आप को महफूज कर सकें। हमें उन ऑफिसर्स की जान भी माल उतना ही कीमती है क्योंकि वो इस रियासत के शहरी हैं। हमें उनकी जान माल की परवाह है जिस तरह हमें अपनी है। तो वो गाड़ियां ना लेकर उन्होंने एक पैगाम दिया है कि उनको ना तो किसी भी सरकारी ऑफिसर की परवाह है और ना ही उनको आवाम से कोई सरोकार है। दूसरी बात यह है कि अगर वो गाड़ियां इतनी ही ख़राब हालत में थी तो उसकी वो फिर मीडिया के ऊपर कोई रिपोर्ट जारी होती, कोई वीडियो वहाँ पे लोगों को भेजते दिखाते, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बहुत एक्टिव जमात है, वो है ये सोशल मीडिया की जमात। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ उनको मिली थी जिस पे वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो फिर हमें सबको आपको दिखाते। दूसरी बात ये है कि वो एक गाड़ी की जो कीमत है, तो लगभग जो है वो 10 करोड़ गाड़ियां पुरानी हैं। तो आप ये कह रही हैं गाड़ियां पुरानी नहीं थी? भाई, गाड़ी पुरानी नहीं थी, कारामद और न्यू गाड़ियां हैं। और एक शख्स जिसके पास अपनी जान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास दूसरी तरफ ऐसी कोई चीज है जो वक्ती तौर पे उसको उसकी जान की हिफाजत कर सकती है, जो उसको दहशतगर्दी से, गोली बारूद से बचा सकती है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये उन्होंने घाटे का सौदा किया है उन लोगों के साथ। वो हमारे ऑफिसर जो वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी आखिर किसी के माँ के बेटे हैं ना, वो भी बहनों के भाई हैं, वो भी किसी के बाप हैं, किसी के वो सुहाग हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपनी जान की इतनी परवाह है तो उनकी भी परवाह होनी चाहिए। अगर वफाक ने, हम अगर कहते हैं कि KPK में हमारी हुकूमत नहीं है तो हम इसके ऊपर तमाम सूबे जो हैं वो अपने रिसोर्सेज के थ्रू ये चीज़ें ले रहे हैं, ये भी खरीदते, ये 20 करोड़ की गाड़ी खरीद लें, ये ऑफिसर्स को 15 करोड़ की गाड़ियां दे दें, 10 करोड़ की दे दें, लेकिन 5 करोड़ की दे दें, लेकिन दें तो सही। ये तमाम सूबे जो हैं वो इतने माशाल्लाह से खुद कफील हैं। पंजाब जो है वो अपने से खरीद कर जो है वो अपने ऑफिसर्स को गाड़ियां दे रहा है, सिंध अपने ऑफिसर्स को के लिए काम कर रहा है, तो इनको भी तो करना चाहिए ना, ये क्यों नहीं करते? और दूसरी बात है, जब वफाक इनको कोई चीज़ अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, क्योंकि सूबे में इस वक्त KPK में दहशतगर्दी की फिजा है, फितनातुल खवारिज के जो पिछले दिनों सारी चीज़ें देखी, इसके हमारे पाक फौज के जो शोहदा हैं वो जामे शहादत नोश किया उन्होंने। और हमने ये फैसला किया, रियासत ने फैसला किया
کہ اب جو بھی سرحد کی جو وہاں پہ پامالی ہوگی اور اس کے اوپر اگر وہ تو ہم اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ ہمیں اپنے عوام کی مال جان کی حفاظت اس سے زیادہ مقدم ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ خون کی ندیاں بہی ہیں اور ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بالکل جی، یہ ریاستی پالیسی جو ہے وہ تو بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ شمائلہ صاحبہ سامنے آ چکی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہم. وزیر اعلیٰ صاحب دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے، لیکن کو چھوڑ کے ٹھیک ہے وہ اپنی ذاتی شمائلہ صاحب آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے. اس وقت صوبے کی عوام کے جنرل لیے صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، جو وہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا سر، سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اور یہ اب ریاست کی باقاعدہ طور پر ایک پالیسی ہے، کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے یا پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سخت اور تیز تر جواب دیا جائے گا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھ لیا کہ بھارت کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہوئی اور اس کے 4-5 مہینوں کے بعد کچھ کشیدگی ہمیں افغان بارڈر پر بھی دیکھنے کو ملی. جنرل صاحب آپ کو یاد ہے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، یہ بھی ایک سازش چل رہی ہے کہ پاکستان کا مشرقی اور مغربی بارڈر جو ہیں وہ ایک ساتھ اس میں کشیدگی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اس منصوبے پر اس وقت بھی عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہماری اس پر کیا پالیسی ہونی چاہیے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا شمائلہ صاحبہ کو اور مدخل صاحب کو بہت سلام. جی بالکل، پاکستان جو ہے اس وقت آپ کو بھی سلام. جی تھینک یو. جی پاکستان اس وقت 2 فرنٹ وار کا سامنا ہو رہا ہے، بلکہ 3 فرنٹ میں کہوں گا کیونکہ انٹرنل بھی کھلا ہوا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان ملٹری کا جو جہاں تک کنسرن ہے، ایز فار ایز ملٹری از کنسرن، تو انہوں نے یہ وار گیم کیا ہوا ہے. جی بالکل ہمیں پتہ ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، 100% پاکستان کو پتہ ہے. اور یہی وہی ڈوزیئرز ہیں جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم بھیج رہے ہیں، جہاں پہ گٹھ جوڑ ہوا ہے افغانستان کا اور انڈیا کا. اور یہ جو فطرت الخوارج پلس فطرت الہندوستان، جو بلوچستان کی اپلیکیشن ہے، خیبر پختونخوا کی اپلیکیشن ہے. جب پہلگام انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت جو پیپر سامنے آئے ثنا صاحب، اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے انڈین کے سامنے آئے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسیسمنٹ یہی تھی کہ جب ہم پہلگام کریں گے، کیونکہ کوریوگراف ڈرامہ تھا جی، تو اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ اور خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک آگ لگا دی جائے گی. ان کا پرپز یہی تھا کہ پاکستان ویسٹرن بارڈر سے اپنی فورسز جو ہے وہ موو کرے، آئی ایس کو ختم کرے، یہ انٹیلیجنس جو فتنوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایسٹرن بارڈر پہ لے آئیں گے اور وہاں پر ایک ویکیوم کریٹ ہوگا اور ہم اپنا وی ول ہیو اے ہے ڈے. تو پاکستان کے پاس انفارمیشن بھی تھی. پاکستان پورے طریقے سے ان چیزوں کو وار گیم کر چکا ہوا ہے جی. افغانستان کی پوری اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے، افغانستان کے ساتھ جو پاکستانی ایلیمنٹس اٹیچ ہیں جو کی صورت میں یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی صورت میں، تو پاکستان از الحمدللہ بیلنس، وہ ان دونوں فطروں کو ڈیل کر سکتا ہے. اب 2 کنٹری فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے رسپانس کے لیے. ایک تو انڈیا، اور انڈیا کی وہ عوام جو دوسرے ڈیپ ایریاز میں رہتی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں نا ہم کشمیر تک محدود رکھیں گے، پنجاب تک محدود رکھیں گے، سکھ ادھر مرے ادھر مرے، پاکستانی کشمیر میں مرے یا آکوپائڈ انلیگلی آکوپائڈ کشمیر مرے، تکلیف تو پاکستان کو نہیں ہے. سکھوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کریں گے. یہ ڈرامے فلمیں لکھ کے ان کا ایک ذہن ہی ویسا ہو گیا. اچھا پاکستان کا بٹ پاکستان ول ٹیک دس بیٹل ڈیپ انٹو انڈیا. اور افغانستان کے ساتھ آپ نے جو نیو نارمل سیٹ کیا، جو پہلے ہم کسی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، بردرلی کنٹری ہے، اتنی قربانی دی ہے، حالات خراب، وہ ڈیلیبریٹلی اس کو ایک پختون ایریا کا کانفلکٹ رکھنا چاہتے ہیں. نو، دس از اے کانفلکٹ بٹوین افغانستان کے ان سپانسرڈ ایلیمنٹس کے ساتھ جو افغانستان کی نمائندگی نہیں کر رہے صحیح برابر، بٹ ایٹ لیسٹ دے آر ڈیفیکٹو دیر انفارچونیٹلی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ بات چیت بھی اگر ابھی ہوئی ہے یا جو پیس کی بات چیت چل رہی ہے، یہ بھی سیز فائر ان کے ساتھ ہوا. جو فطرہ الخوارج کے لوگ اگر کارروائی کریں گے تو پاکستان نے یہ نیو نارمل سیٹ کیا ہے. آپ نے کابل میں بھی دیکھ لیا، کندھار میں بھی دیکھ لیا، اینڈ بالکل جواب جائے گا. اور بیلنس ہے. لیکن جنرل صاحب ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ بالکل موجود ہے، تب تک موجود ہے جب تک کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی. تو خلاف ورزی تو ٹی ٹی اے کی طرف سے تو نہیں، وہ تو ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوگی.
کیونکہ اٹیک بھی وہ کر رہے ہیں اور ہم مطالبہ طالبان رجیم سے کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ نہ تو ان کی کیپیسٹی ہے اور شاید کسی حد تک ان کی ولنگنس بھی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، دس از نن آف آر پرابلم. دے ول ہیو ٹو کریٹ دی کیپیسٹی نا. اب ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ایک باہر سے آ کے یہاں بیٹھ جائے اور ڈیسٹیبلائز کرے نیبرہڈ کو، تو دس از مائی ریسپانسبلٹی نا، میری اور آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفیکٹو پاور سینٹر کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں مان بھی لے، ہم طاقت میں بھی ہے، ہمارا پاکستان پہ بھی کنٹرول ہے، باقی چیزوں پہ تو آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. عورتوں کے حقوق سلب کرنے پہ تو آپ کی پاور ہے، بچیوں کو اسکول بند کرنے پہ پاور ہے، بنیادی جو آپ کی رپورٹنگ ہے یا جو بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کی پاور ہے، آپ کو اپنی سخت قسم کے قانون اور آئین پاس کرنے کی پاور ہے. طالبان کے معاملے میں آپ ہنس پڑتے ہیں. جب اسامہ بن لادن کو آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے امریکہ کو، تو اس وقت آپ کو پختون ولی اور گریٹ یاد آ جاتا ہے کہ جی ہمارا مہمان ہے، دوست ہے، اس ہیلپ کیا، ہم اس کو حوالے نہیں کر سکتے. آپ 20 سال جنگ لڑتے ہیں امریکہ کے ساتھ. جہاں تک ٹی ٹی پی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارے دوست ہے، ہمارے ساتھ جنگ لڑی ہے، آپ نے خود جو کرنا ہے کر لیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو گریٹر ٹریڈیشنل کلچر یہ بڑے اہم نکات سر آپ نے اٹھائے ہیں. بالکل آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا سر، اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. رائٹ. اچھا مندوخیل صاحب، سر آپ یہ بتائیے، نیشنل انٹرسٹ پہ تو کم از کم ہم پوری قیادت، پوری عوام، تمام ادارے ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بھی ہم ایک پیج پہ نہیں آ رہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ وفاق اور صوبے میں بھی ایک کانفلکٹ رہا اور پالیسی کو نہیں منظور کیا گیا. صوبے کی جانب سے کہا گیا کہ جی اگر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ وفاق کی پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. وفاق کی پالیسی پر عمل درآمد بھی نہیں کیا جا رہا. کہا گیا افغانوں کو یہاں سے باہر نکالیں، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر آپریشن کی بات ہوئی تو آپریشن بھی نہیں آپ کر سکتے، ان سے بات چیت کریں. تو مجھے یہ بتائیے، کیا صوبہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ وہ اکیلے لڑ سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ اس وقت وزیر اعظم وہی ہے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے طالبان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرو، جو قتل غارت کرنا ہے ادھر پختونوں کو کرتے رہو پختونخوا میں. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، یہ کو میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا ہوں. تو جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ پختونخوا جائے باڑ میں، بلوچستان جائے باڑ میں، ہمیں کچھ نہ کہو، تو پھر تو یہ چیزیں ہوگی، یقیناً ہوگی. اور پھر میں پی ٹی آئی کی بھی بات کروں، اگر پی ٹی آئی کے دور میں جہاں طالبان کو انہوں نے عالمی سطح پہ بھی سپورٹ کیا، آپ کو پتا $9 ارب جو افغانستان حکومت کی امریکہ میں ہے ان کو جو ہے نا وہ واپس لینے کی بھی بات کی ہے، طالبان کو دفاتر کھولنے کی بھی بات کی ہے. اور پھر گنڈاپور اوری کے دور میں بنو جیل ٹوٹا، ایک فائر نہیں ہوا، ایک تالا نہیں ٹوٹا، 400 دہشت گردوں کو لے کے، اور باقاعدہ جا کے اپنی پناہگاہ تک جب پہنچ گئے تو میڈیا کو فون کر کے کہا کہ ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے. اور ڈی خان سے لے کے سوات تک پی ٹی آئی کی حکومت، ان کی وزراء، ایم پی اے، ایم این اے اور خود ان کی بیوروکریسی ٹی ٹی پی کو بتا دے کے یہ 12 سال سے حکومت چلا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہاں کے ہر چیز ہے. ٹی ٹی پی ڈی خان کے نام سے، ٹی ٹی پی گنڈاپور کے نام سے. یہ بھی میں نہیں کر رہا ہوں، دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کی یہ ویڈیو موجود ہے ریکارڈ پہ. عصر کے بعد تھانے بند ہو جاتا ہے، عصر کے بعد سفر کر نہیں سکتا ہے، بلکہ ایون کے ڈی خان اسلام آباد کے موٹر وے پہ دن دہاڑے ٹی ٹی پی والے اپنی بندوقیں لہرا کے وہاں گھوم رہے. تو ایسی صورتحال پہ تو ہم سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ٹھیک ہے یا شہباز شریف کی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں دونوں کی غلط ہے. ایک نے کہا ہمیں کچھ نہیں کہو، جو کرنا ہے ادھر ہی کرو. دوسرا کہتا نہیں ان کو گلے سے لگو، اور 12 سال سے گلے سے لگاتے لگاتے صبح کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر آپ نے گلے سے لگایا، آپ نے بنو جیل ان کے حوالے کی، آپ نے 40,000 دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کی صوبوں میں، یہ ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر صوبے میں امن و امان ہے، بے روزگاری ختم ہوئی ہے اور ترقیاتی کام ہو چکے ہیں، ہر طرف سے امن و شانتی ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پالیسی پھر جاری رکھے. مگر آپ کو صوبے کے حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئے، پہلے سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے. آپ ابھی تک اسی گھوڑے پہ سوار ہو. میں لفظ گھوڑا استعمال کر رہا ہوں، اچھا لفظ، تو گھوڑے پہ ابھی تک آپ سوار ہو نہیں. آپ نے بڑا عام سا نقطہ اٹھا دیا ہے. آپ کا تو کے پی میں اب گورنر بھی ہے، کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم سر بات بھی کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہمیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج وزیر مملکت طلال چودھری نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سہیل بزدار کو دانستہ لگایا گیا.
سہیل بزدار کو دانستہ لگایا گیا. اچھا تو شمائلہ رانا صاحبہ، آپ کو جو پہلے والے وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور، ان پر بھی اعتراض تھا. خوش آپ اس نئے وزیر اعلیٰ سے بھی نہیں ہیں، تو آپ لوگ پھر چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، ہماری خوشی یا غمی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اور پرسنالٹی کلیشز یہاں پر نہیں ہیں. ہمیں تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام کرے گا ہم اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہٹایا گیا، اس کی بیسک جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ذاتی پسند ناپسند اور ایک ایسی ریاست کے خلاف یلغار نہ کرنے کے لیے ان کو نکالا گیا. اور ایک خاتون کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ لگ جاتا ہے ان کی جماعت میں، ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خاتون کے کہنے پہ اتر جاتا ہے. اگر ان کا گنڈا پور صاحب کا جانا جو ہے وہ کوئی پرفارمنس بیس ہوتا یا بیڈ گورننس ہوتی کہ اس وجہ سے ہم نے ان کو نکالا ہے، یا جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس پر انہوں نے قابو نہیں پایا، لیکن ان کو تو پسند اور ناپسند کی وجہ سے اور ریاست سے ٹکراؤ، براہ راست ٹکراؤ نہ کرنے کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کو نکالا گیا ہے. دوسرا، نئے چیف منسٹر آئے ہیں، ان سے خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کریں. وہ پرانے وزیر اعلیٰ کی طرح نہ رہیں، کیونکہ 10 سال سے تو 10 سال کا عرصہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے میں حکومت کر رہی ہے، اور وہاں پر کوئی دودھ اور شہد کی ایسی ندیاں جو تو نئے وزیر اعلیٰ جب آئی گئے ہیں تو ان کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ وہ تو 6 دن 7 دن ہو گئے جی، ملاقات نہیں ہو پا رہی، آپ کو پتہ ہے کابینہ نہیں بن پا رہی، پورے صوبے کا معاملہ رکا ہوا ہے آپ کی وجہ سے. ہم دیکھیں، آپ ہر چیز حکومت پہ مت ڈالیں، ریاست کے اوپر مت ڈالیں. آپ کا پاکستان کا آئین قانون بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے جس پر عمل کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. اور میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا کام نہیں ہے کسی کو جیل میں ڈالنا اور ملاقاتیں کروانی. اس کے لیے آپ کا آئین جو ہے قانون موجود ہے، اور جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. مگر ان کی جو ملاقات ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہو جائے گی، پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور بہت سے ایشوز کے اوپر 26ویں ترمیم کے اوپر جب انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد اور بھی بڑے ایسے جو ہیں مواقع آئے جس پہ یہ بلدیاتی جو بائی الیکشن تھے اس کے اوپر مشاورت کے لیے آئے. جب مشاورت کرتے ہیں، خان صاحب اندر سے اور آرڈر دے دیتے ہیں، باہر آ کے سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں. شمائلہ صاحبہ، وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو وہ کس سے؟ پنجاب حکومت سے پوچھ کے بتائیں گے؟ وہ پنجاب حکومت سے بھی ان کو پوچھنا ہی پڑے گا. دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جو جیل ہے یا یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے نا، اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، تو وفاق کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے پوچھ کے ہی بتانا تھا نا کہ جی کیا ایشوز آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، اور کیا سیکیورٹی ایشوز ہیں، کیونکہ ان کی خان صاحب کی جان بھی تو بڑی اہم ہے نا. اس کے لیے ان کی جو بھی وہ جو سٹیپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قادر بندرخیل صاحب کی ہے سواب. یہ ملاقات ہو جانا یا نہ ہونا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں کہتا ہوں ایک وزیر اعلیٰ ہے، منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ اپنا لیڈر چاہے جو بھی اس کی اسٹیٹس ہو تو اس سے ملاقات کرنا تو ان کا قانونی، آئینی اور اخلاقی اس کا حق ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے روڑے اٹکانا. یقیناً نئی حکومت آ گئی، نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، ان کو ویلکم کرنے چاہیے اور ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنے چاہیے. تاکہ کیا کرنا اسے، یہ وزیر اعلیٰ آیا تب بھی عمران خان کے حکم سے آیا، گنڈا پور نے استعفیٰ دیا تب بھی ان کے حکم سے دیا ہے، آگے بھی کام کریں گے تو ان کے حکم سے کریں گے. اگر یہ نہیں ملے گا تو علیمہ بی بی کے ذریعے میسج آئے گا، نہیں ہو تو ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ جیل میں چلاتے ہوئے وہاں سے آ جائے گا. تو میں سمجھ رہا ہوں ان کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور جس طرح معصومیت سے شمائلہ رانا صاحبہ نے بات کی ہے کہ وہ پنجاب حکومت، تو پنجاب حکومت کس کا ہے؟ وہ تو بھی آپ کی بھتیجی کا ہے اور آپ کی پارٹی کا ہے، آپ کی لیڈر کی بیٹی ہے. کیونکہ جیل مینول کے مطابق یا جو جیل ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہوتا ہے، اس کا کسی عدالت سے کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے اور مریم بی بی سے جو ہے نا وضاحت لینی چاہیے کہ بابا آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے.
شمالہ رانا صاحب نے تو مان بھی لیا, یہ خود بھی وکیل ہے, قانون بھی پتہ ہے ان کو, اور قیدی چاہے جتنی بھی خطرناک ہو, جتنی بھی بڑا سزا یافتہ ہو, ان سے ملاقات کرنا, ان کے رشتہ داروں کا, ان کی جو لوگ ساتھی ہے ان سے ملاقات کرنا, وہ تو ان کی جیل مینول کے مطابق ان کا قانونی حق ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ بنا کے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مزید اس کو جو نا بہتر کرے, اس کو سلجھانا چاہیے. اور باقی جو گاڑیوں کا معاملہ ہے, گاڑی بالکل پرانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن گاڑی کوئی گودام سے یا وہ ورکشاپ سے اٹھا کے تو نہیں دیا ہے. وزیر اعلیٰ کو بھی اس طرح جو ہے نا وہ ایک ہی سانس میں, نہ تو وہ میکینک ہے, نہ تو وہ ایکسپرٹ ہے, نہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ اس طرح گاڑی کو دیکھ کے, چاہے اس کو رنگ پسند نہیں ہے یا خواہ ضد کرنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر جو ہے نا کوئی کام میں نہیں کرنا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے جو گاڑیاں دی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ وہ باقاعدہ جو عالمی ادارے تھے ان کی ماتحت, ان کے انڈر یہ گاڑیاں تھی, ان کی اس پہ استعمال میں تھی, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو ایکسپٹ کرنے چاہیے. اور دیکھیے, اگر ابھی تک تو کوئی گاڑی نہیں تھی, جب گاڑی دے رہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, اور اگر مزید اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو مزید لینا چاہیے. اس طرح انکار کرنا میں سمجھ رہا ہوں یہ بھی صوبے کی خدمت نہیں ہے, بلکہ اپنی جوانوں کو, وہ تو وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ کے واپس بھجوا دی ہیں کہ یہ تو ایکسپائرڈ ہیں. تو کیا ایکسپائرڈ ہے گاڑیاں؟ وہ کہتے ہیں ایکسپائرڈ گاڑیاں, ایکسپائرڈ. دیکھو ایکسپائرڈ کیسے ہوتی ہے گاڑیاں, سمجھے نا, گاڑیاں وہ جو بلٹ پروف ہے تو ایکسپائرڈ کیسے ہوتی ہے؟ یا تو اس کے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ان کے پاس ہو کہ یہ گاڑی ہے, آسانی سے گولی اندر جا سکتی ہے, تب کوئی بات ہو. ایکسپائرڈ تو نہیں ہوتی ہے. تو آپ یہ ہو سر ہیں کہ عالمی ادارے کے انڈر کام کر رہے تھے, وہ انڈر استعمال کی, تو اس کو ایکسپائرڈ کیسے کہا جاتا ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کون سا ایکسپرٹ ہے جس نے دیکھا اور ایک نظر سے ان کو گاڑی نظر آ گئی کہ ہاں جی اس میں کوئی محفوظ نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں اپنی افسران, اپنی جو جوان ہے, ان کے اوپر ترس کھانے چاہیے, کیونکہ انہی گاڑیوں میں بیٹھ کے انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے. آپ تو دہشت گردوں کے سہولتکار بنے ہوئے, کم از کم افسران کو تو جانے دے جو بیچارے اپنی جانوں اور شہادت دے رہے ہو. بالکل. جنرل صاحب, آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تمام پینلسٹ سے, کیا آج یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ صوبے میں امن کیسے لایا جائے, لوگوں کا معیار زندگی کیسے بلند ہو, مہنگائی کیسے کم کی جا سکتی ہے, اور ریاست کی عملداری, قانون کی عملداری کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بڑے سے بڑا کانفلکٹ یہ آ گیا جی کہ گاڑیاں پرانی تھیں یا نہیں تھیں. آج بڑے سے بڑا کانفلکٹ یہ اس وقت آ رہا ہے, ڈیڈ لاک کا شکار ہوا ہوا ہے کہ جی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی, ملاقات ہوگی تو صوبے کے آپریشن چلیں گے. سر اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی. اب آپ دیکھیے سر, پاکستان کا جو لارجر سینس کہتا ہے نا, وہ پاکستان کے جو انسیکیورٹیز ہیں یا جو انسٹیبلٹیز ہیں, اس کا میجر ریزن ہوا ہے بیڈ اینڈ پور گورننس. لیٹس کنفیس. اب وہ وقت گزر گیا کہ جی ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے یا فار دیٹ میٹر اپنی ذات کے لیے, یا کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل لیڈر, وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان سینٹرک اپروچ. یہ جو انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹیز ہوتی ہے جی, یہ بیٹل فیلڈ میں کم پیدا ہوتی ہیں, اینڈ ان دی کوریڈورز آف پور گورننس زیادہ پیدا ہوتی ہیں. یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچا. ایوری سیکنڈ ان پاکستان, ایوری میں بات کر رہا ہوں بیکاز ہائبرڈ اپلیکیشن ہے, ہیز اے میننگ. اس کے اوپر پاکستان کے ہر پاکستانی کے اوپر, بینگ دی سینٹر آف پاکستان, ہائبرڈ کی جو اپلیکیشن ہے ہر پاکستانی کے اوپر لگی ہوئی ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ڈیبیٹ ہم چیز پہ کرنی چاہیے تھی. تو اس سیکنڈ کے ساتھ اس کا جو ریسپانس ہے اس کے اوپر جو ماؤنٹ کرنا ہے, وہ پالیٹکس نے کرنا ہے, پولیٹیکل سسٹمز نے کرنا ہے, گورننس نے کرنا ہے. اور ریسپانس, بیکاز وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہم یہ جو کر لیتے ہیں جی وار فوج نے لڑنی ہے اور پالیٹکس پولیٹیشینز نے کرنی ہے, نو, دس از ناٹ. پولیٹیشینز کی رسپانسبلٹی ہے, چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے چیف منسٹر ہو, دس از دیئر پرائم رسپانسبلٹی. آپ پاور میں آ کے طاقت کا مزہ تو سارے لینا چاہتے ہیں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کروں, ایک ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ یار ہم کیسے, ایک عام پاکستانی کیسے ویو کر رہا ہے اس کو. آپ پاور کا تو مزہ لینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے جو اٹیچ رسپانسبلٹی ہے وہ آپ نبھانا نہیں چاہتے. تو اٹ از ناٹ فار دا ڈومیسٹک آڈینس یا آپ کی پولیٹیکل آڈینس کے لیے نہیں ہے. دس اسٹیٹ ہیز ٹو بی رن فار دا پیپل آف پاکستان. چاہے خیبر پختونخوا ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے بلوچستان ہو, کشمیر ہو, جی بی ہو, خیبر پختونخوا, چاہے پنجاب ہو, یہ پاکستان کی جنگ ہے. وہ میرا بچہ دتا خیل میں مرے یا سلارزئی میں مرے یا باجوڑ میں خار کے مقام پر مرے یا سوات میں مرے, اسلام آباد میں مرے, لاہور میں مرے, کراچی میں, حیدرآباد میں, وہ میرا اور آپ کا بھائی اور بچہ مر رہا ہے. تو دس وار ہیز ٹو بی
سب نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی، اپنے اپنے رسپانسبلٹی. پاکستان از اے پور کنٹری. ہمارے آئیڈیل بالکل جی، سب کی جنگ ہے، اور یہ بحثیت پاکستان سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن پہ اٹیک بھی ہو رہا ہے اور جو شہید ہو رہے ہیں. طبقے کا یا کسی پارٹی کا یا کسی صوبے کی جنگ نہ بنائے. یہ کسی صوبے کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ مندوخیل صاحب کی جنگ ہے، قادر مندوخیل صاحب میری جنگ ہے. تو اس کو پلیز کلیکٹیو وزڈم کرے. جو بھی پالیٹکس کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، ہی از irresponsible person for the people of Pakistan who should not be respected, to be very honest. معذرت کے ساتھ جو بھی اس میں گیم کھیل رہا ہے for that matter. اچھا قادر مندوخیل صاحب، کوئکلی سر میں آپ سے پوچھ پاؤں، قادر مندوخیل صاحب، پاکستان کے لیے کیا یہ سب جماعتیں، آپ سب لوگ اپنے اختلافات بھلا نہیں سکتے؟ دیکھیے، اگر آپ نے دل میں منافقت ہو، آپ کے دل میں بغض ہو، آپ کے دل میں مفاد پرستی ہو تو کبھی نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا پاکستان ہے تو ہم ہے، نہیں تو کسی نے اپنی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے باہر چلے جائے. کوئی بنگی بھی نہیں سمجھتا ہے کسی کو. یہ حال ہے وہاں پہ. بڑے بڑے ہم نے ترب خان دیکھے لندن اور امریکہ کی گلیوں میں، پوچھتا بھی نہیں ہے کون ہے. سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا میں سب سے پہلے پختونخوا حکومت پی ٹی آئی کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہا ہوں کہ 12 سال میں انہوں نے کبھی امن و امان کے حوالے سے وفاقی حکومت سے یا سیاسی پارٹیوں سے بات کی نہیں. کبھی انہوں نے بے روزگاری کے حوالے سے کوئی بات کی نہیں. کبھی انہوں نے صوبے کی ترقی کے حوالے سے کامنٹ آ گیا کوئکلی. اگر شمائلہ صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں، پاکستان کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ جملہ کمپلیٹ کر دے مجھے. جی بات اگر کی ہے تو صرف یہ کہ جہاں سینٹ کے الیکشن ہو، جہاں پارٹی میں 6-7 دڑے تھے اور وہ ایک سینیٹر بھی نکاسے، وہاں مولانا کے پاؤں بھی پڑے، پیپلز پارٹی کے پاؤں پڑے اور مسلم لیگ نون کے پاؤں بھی پڑے. تو یہ غلط ہے. پاکستان کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے، اپنے سینیٹر نکالنے کے لیے آپ کے پاؤں پڑے. شمائلہ صاحب آپ ایک لائن میں دیکھیں، یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہمیں سب کو مل کر اس کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے ہمارے درمیان میں ایک تفرقہ بازی ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کو سفارتی محاذ پہ جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور جو مقام دیا ہے کہ پاکستان کو معذرت کے ساتھ نقشے سے ہی مٹانے کے در پہ تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کے کردار کو اتنا اہم کر دیا ہوا ہے کہ اب ہر اسٹریٹجک ڈائلاگ میں پاکستان کا اہم رول ہوتا ہے. ہر جو ملک ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ، آپ نے بھی وقت دیا. میجر ریٹائرڈ زاہد محمود اور قادر مندوخیل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی، پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تنخواہ دار طبقے نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی یعنی کہ جولائی تا ستمبر کی اگر بات کی جائے تو اس میں قومی خزانے میں 130 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے، جو کہ تاجروں، تھوک فروشوں اور برآمد کنندگان کی مجموعی ادائیگی سے دگنا ہے. جس کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ ملک میں معیشت میں بہتری کے لیے ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کرے گی. یہ کیسے کیا جائے گا، یہ ایک اہم سوال ہے. دوسری جانب IMF سے نیا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ 1.2 ارب ڈالر کی اگلی IMF قسط دسمبر تک ملنے کی توقع ہے. یہ حکومت کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اس معاہدے سے عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گا، انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق چار اور ماہر معیشت شبر زیدی صاحب نے. شبر زیدی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر عرض کیجیے گا، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ہی زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن بھی ان کا تقریباً دگنا ہے. آخر دیگر جو شعبے ہیں ان کو کس طرح سے ہم ٹیکس کلیکشن میں لا سکتے ہیں یا وہاں سے ہم ریونیو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہو تو میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جب میں چیئرمین FBR تھا اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ جو پاکستان کی معیشت کا تقریباً کم سے کم 20% کے قریب ہے، وہ اس کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے ڈائریکٹ ٹیکسز میں. اچھا، اور اگر آپ جو پچھلی سہ ماہی کا حال دیکھیں تو اس میں وہی ہے کہ وہ تقریباً شاید 170 ملین روپیز کا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وہ رٹ نہیں ہے جس کے تحت وہ تاجروں سے ٹیکس لے سکے. یہ جو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں وہ صرف لپ سرونگ ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ اتنی گورنمنٹ کے اندر طاقت نہیں ہے
کہ وہ دکانداروں کے ساتھ جھگڑا لے کر یا ان کے ساتھ بات کر کر ان سے ٹیکس لے سکے، وہ ٹیکس سے آزاد ہیں. اور مگر اب جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کیونکہ جب آپ نے ایک بہت بڑے طبقے سے ٹیکس نہیں لے سکے ہیں تو آپ نے سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر اور آرگنائز ڈاکومنٹڈ انڈسٹری پہ ڈال دیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ اور امپلائمنٹ رک گئی ہے اور معاشی ترقی سیریس پرابلم میں چلی گئی ہے. یہ بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں مگر آپ آج کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور اس کی بنیادی وجہ گورنمنٹ کی طاقت نہیں ہونا ہے. گورنمنٹ کے اندر ول ہے، میں آج کلیریفائی کہتا ہوں ول ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی ول تو ہے لیکن ان میں طاقت نہیں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی جانب سے اور گورنمنٹ کی جانب سے بڑی سختیاں کی گئی ہیں اور تاجر بھی ان سے خوش نہیں ہے اور سیلڈ پرسن تو ویسے ہی خوش نہیں ہے. میری بات سنیں، یہ غلط بات ہے. کوئی سختی کی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ نے کبھی کسی جگہ جا کر دکانوں کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کوئی گورنمنٹ کی انفورسمنٹ اسکیم یا سروے اسکیم کسی بازار میں ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں کہ گورنمنٹ نے جا کر راجہ بازار کو یا لبرٹی کو یا کسی بازار کو جا کر کوئی سروے کیا ہو، کوئی بات کی ہو. یہ سب آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. یہ ساری چیزیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو، کوئی پاکستان میں بھی اس چیئر پہ شامل تھا، میرا جھگڑا ہی ان کے ساتھ ہوا تھا. وہ دکانداروں اور آڑھتیوں سے ٹیکس نہیں لے سکتی جب تک وہ سخت اقدام نہیں کرے اور اس کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی عرض کیجیے گا، ابھی آئی ایم ایف کی ایک اور ہمیں قسط جو ہے 1.2 بلین ڈالرز کی، وہ بھی دسمبر تک ملنے کی توقع ہے. گورنمنٹ اسے سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب معاہدہ نہیں ہو رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ تب بھی کہا جا رہا تھا معیشت بڑے مشکل دوراہے پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جی اب معاہدہ ہو گیا، پاکستان کی عوام کے حالات بدل جائیں گے، معیشت درست سمت میں آ گئی ہے. اب دوسری قسط بھی آ جاتی ہے لیکن عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ تو بلند نہیں ہوا، عوام کو تو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا. تو آئی ایم ایف کی قسط آنے کا معیشت سے کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ 11 بلین روپیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینس ہے امپورٹ کی ویلیو میں، جو امپورٹ کی ویلیو پاکستان گورنمنٹ دکھا رہی ہے اسٹیٹ بینک میں اور جو امپورٹ کی ویلیو باقی دکھا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ڈفرینس ہے. آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ اس میں 1.2 بلین کا آئی ایم ایف سے پیسہ مل جانے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں اور اس گورنمنٹ کا کام کی بات نہیں ہے. پاکستان میں جو گورنمنٹس ہیں، جو اکنامکس ٹیم ہے، ان کی بات کا ٹرسٹ لوگوں میں ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کا کوئی عام آدمی گورنمنٹ کی کسی بھی گورنمنٹ کی کسی بات کو معاشی مسائل میں حل نہیں سمجھتا ہے. اور وہ اس بات پہ تقریباً کنونسڈ ہے کہ پاکستان کا غریب اور درمیانے طبقے کا انسان آہستہ 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 پریشانی میں پہنچتا جا رہا ہے. اس کا کوئی سولوشن پچھلے 20 سال سے نہیں نکلا ہے اور یہ سب ایک گول چکر ہے جس میں ہم گھوم رہے ہیں اور کسی بندے میں یا کسی ادارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس چکر کو توڑ سکے. مگر اگر آپ نے یہ چکر نہیں توڑا تو پاکستان معاشی طور پر نہایت بد اعتمادی کی طرف اور غیر استحکام کی طرف چلا جائے گا. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک پوزیشن ہے اور اگر آپ مجھے سنتے رہے ہیں تو میں نے اس بارے میں اپنی پوزیشن کبھی چینج نہیں کی ہے. تو شبر زیدی صاحب، حکومت تو بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ اب معاشی سمت جو ہے ہماری اب درست ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کچھ سال پہلے کہ معیشت آئی سی یو میں تھی. پھر اس کی میری ایک بات سنیں، یہ 75 سال سے میں یہی سن رہا ہوں. ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہماری سمت درست ہو چکی ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا بزنس ریکارڈر میں حفیظ پاشا صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جو جرنلی گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے اس کے ساتھ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں وارہ کھاتی.
تو کون کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سمت صحیح ہو گئی ہے, حالات صحیح ہو گئے ہیں, معاشی ہم نے کوئی ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں, اس پہ کیوں آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ, آپ بار بار ہر گورنمنٹ میری بات سنیں, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, تو میں گورنمنٹ کے کہنے کا جواب دے تو نہیں ہوں نا, انہیں کہنے دیں جو کہہ رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں نا. کیا کوئی گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے, شبر زیدی صاحب ایک جی جی کیا کوئی گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم سے نہیں چل رہی گورنمنٹ؟ یار گورنمنٹ تو ہمیشہ یہی کوئی بھی نہیں کہہ سکتی. تو پھر آپ یہ کیوں بار بار بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے؟ آپ یہ ایکسپٹ کریں نا, آپ اپنی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بتائیں کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سر گورنمنٹ تو ہر گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں, وہ نازک دور سے تو ہم نکل ہی نہیں پائے کبھی آج تک. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو سائڈ پہ کر دینا, آپ بتائیں کہ کیا نئی انڈسٹری آ رہی ہے, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, ایگریکلچر بہتر ہو رہا ہے, امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, ہاؤسنگ امپروو ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. کوئی ایک آدھ چیز بتائیں نا مجھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ معیشت صحیح ہو رہی ہے, آپ مجھے سمجھا دیں. آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے, یہ تو کوئی آنسر نہیں ہوا نا یار. آپ مجھے کوئی فیکٹر بتائیں نا کہ یہ فیکٹر ہے. شبر زیدی صاحب یہ کہہ سکتے, آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں واقعی نہیں ہو رہا, یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, لیکن اس کے باوجود جو ہے دعویٰ پھر بھی یہ کیا جا رہا ہے. اصل سوال تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. یار میری بات سنیں نا, تو پھر آپ مجھے, میں ان کا جواب دے تو نہیں ہوں نا, یہ تو اس کی نہیں بیٹھا کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو آپ ثابت کریں. میرا کام یہ تو نہیں ہے نا یار, کہنے دو جو کہہ رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کو, میں کیا کر سکتا ہوں ان کا. چلے سر اب بالکل ٹھیک ہو گیا. سر حل کیا ہے اس کا, اب یہ آپ بتا دیجئے, کیونکہ آپ نے پچھلی گورنمنٹس بھی دیکھی, آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے, آپ نے اس پورے نظام کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے. آپ سولوشن ایک بتائیے کیسے اس مسائل سے نکلا جا سکتا ہے, ہماری معاشی کنڈیشن کیسے مستحکم ہو سکتی ہے, اور پھر ہم باقاعدہ طور پر سر عام یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت یا تو درست سمت میں یا مستحکم ہو چکی بھی ہے. دیکھیں آج پاکستان کے جو انٹرنیشنل حالات ہیں, انٹرنیشنل پاکستان کی پوزیشن ہے وہ بہترین شکل پہ آ چکی ہے. ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک اچھا ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, مگر پرابلم ہماری اپنے گھر کی ہے. ہم نے ہمارے پاکستانی قوم نے اپنا گھر صحیح کرنا نہیں سیکھا ہے. تو آپ اس وقت پاکستان میں بہترین گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں جس سے آپ اکنامی کو کک آف دے سکتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے, جس طرح آپ بار بار مجھے کہے جا رہے ہیں نا کہ ہم صحیح سمت میں آ گئے ہیں, ہم صحیح سمت میں آ گئے, ہم صحیح سمت میں آ گئے ہیں, یہ دماغ میں جب تک گورنمنٹ کے بیٹھا رہے گا نا کہ ہم صحیح سمت میں آ گئے ہیں, یہ کبھی صحیح نہیں کر سکتے. پہلے ایک دفعہ گورنمنٹ یہ ایکسیپٹ کرے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان ایک پریشان کن ملک ہے, پاکستان میں عوام کے حالات خراب ہیں, پاکستان میں عوام کو کچھ نہیں دیا گیا ہے. تو جب یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کے اندر خرابی ہے اور یہ خرابی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھلائی آئے گی. اگر یہ اپنی ہواؤں میں بیٹھے رہیں گے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے, اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کی معیشت صحیح راہ پہ لگ چکی ہے, تو یہ کہانی تو میں 50 مرتبہ پہلے سن چکا ہوں نا, اب مجھے دوبارہ سنانے کی کیا ضرورت ہے. میں سن رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے. جی سر یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پرفارمنس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ یار مجھے یہ بتا دینا کہ اورنگزیب صاحب کبھی پاکستان کے میڈیا پر آ کر پاکستان کی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, امپلائمنٹ یہ وہ سب کچھ ہے, اس کے اوپر کبھی انہوں نے پریس پہ بات کی ہے؟ آپ لوگ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے, میرا انٹرویو کیوں کرتے, اورنگزیب کا کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اورنگزیب صاحب کو تقریباً 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے, آپ مجھے بتائیں انہوں نے پاکستان میں 2 سال کے اندر کتنے پبلک انٹرویو دیے ہیں آج تک؟ بتائیں نا, آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ان کے بعد, میرے پاس آ جاتے ہو کہ بتائیے نہیں کہ اکنامی میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے اورنگزیب کا انٹرویو کیا ہے کبھی؟ شبر زیدی صاحب, وہ وزیر خزانہ صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ بجٹ میں ہی نظر آتے ہیں, بجٹ کی پری بجٹ تقریر یا پوسٹ بجٹ تقریر میں ہی نظر آتے ہیں, یا پھر بجٹ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے, سارا اے پی این ایس جائے نا, سارے مل کے جاؤ اور درخواست کرو اورنگزیب صاحب سے کہ ہم آپ کے ساتھ 2 گھنٹے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اکنامی کے اوپر. وہ انکار تو نہیں کریں گے, آپ جاتے نہیں ہو, آپ جا کے مجھے آگے ٹارچر کر رہے ہو کہ جی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے شبر زیدی صاحب, آپ کے مشورے پہ عمل کریں گے, جی آپ کے مشورے پہ عمل کریں گے, ان کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے بھی. صاحب
سابق چیئرمین FPR شفر زیدی صاحب کافی مایوس بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ تو ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ جی ہماری معیشت درست سمت میں چل گئی ہے، لیکن پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں نہیں ہوتا تو ان کے مطابق ملک بڑا نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جو حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ بس ایک لائن سے اس طرف یا اس طرف جو پارٹیز ہوتی ہیں تو ان کے اپنے اپنے بیانی ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم ہونا چاہیے. جو ٹیکس شارٹ فال ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سخت پالیسیاں اپنائیں تاکہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جا سکے، اور پھر ایسے مسائل جو ہیں وہ آگے نہ ہوں. فی الحال کے لیے یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.